बुलेटिन का आगाज करेंगे। बिजली खौफनाक हद तक महंगी, बिल खतरनाक हद तक ज्यादा, बेतहाशा टैक्स, इजाफी यूनिटों की भरमार, भारी भरकम बिजली बिलों ने आवाम पर बिजलियां गिरा दी। लंबे चौड़े बिजली बिलों के खिलाफ कराची, लाहौर, मुल्तान, गुजरात, रावलपिंडी, पेशावर समेत दीगर शहरों में दूसरे रोज भी एहतजाज। लोग सड़कों पर निकल आए, सड़कें ब्लॉक कर दी, बिजली के बिलों को आग लगा दी। सरकारी अफसरों, हुक्मरानों को मुफ्त बिजली यूनिट की सहूलत बंद करने के नारे, बिजली कीमतें कम और इजाफी टैक्स खत्म करने का मुतालबा कर दिया। अवामी गमो, गुस्सा और एहतजाज रंग ले आया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास से पहले बड़ा फैसला हो गया। हुकूमत को डिस्कोस अफसरान को मुफ्त बिजली की फराहमी ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया है। वफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीज़न कहते हैं कि डिस्कोस मुलाजमीन को बिजली के बिलों में रियायत दी जा रही थी, जिसे ख़त्म करने जा रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। अवैस, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, एक जो है मीटिंग हुई है और उसमें हमें बताया गया है जो सेक्रेटरी पावर थे उनकी तरफ से और वज़ीर इत्तलात जो मुर्तज़ा सुलंगी थे उन्होंने तमाम तर जो है वो डिटेल्स बताई हैं। और सेक्रेटरी पावर लंगड़ियाल साहब ने ये बताया है कि कौन सी वजूहात हैं जिसकी बिना पर जो है बिजली इतनी महंगी हुई है। और उसमें सबसे बड़ा जो एलिमेंट आ रहा है वो फ्लक्चुएशन है, डॉलर फ्लक्चुएशन है, क्योंकि वो बता रहे थे कि 195 रुपये डॉलर का जो रेट था उसके मुताबिक जो है माली साल 2023 में जो है वो रेट फिक्स किए गए थे टैरिफ के हवाले से, लेकिन वो 285 रुपये से भी तजावुज़ किया। इसके साथ उन्होंने बताया कि जो कोयले और RLNG की कीमतों के हवाले से जो रेट जो तयन किए जाते थे उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आई है डॉलर रेट के हवाले से। इसके अलावा कैपेसिटी पेमेंट के हवाले से उन्होंने बात की है कि 2 ट्रिलियन रुपए जो है वो अगले साल जो है वो सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा करने हैं। उन्होंने बहुत सी वजूहात बताई जो कि पावर जो है टैरिफ जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन एक बात जो कि उनके साथ कंट्रडिक्शन आ रही थी, जिसमें जो साबका वुज़रा जो है पावर मिनिस्ट्री के भी वो भी ये दावा करते हैं कि प्रोटेक्टेड सार्फिन और वो सार्फिन जिन पर इसका असर नहीं हुआ 7.5 रुपये जो बेसिक टैरिफ में जो इजाफा हुआ है। लेकिन हकीकत ये है कि जो प्रोटेक्टेड सार्फिन वो होते हैं जिनका मुसलसल 6 महीने लगातार 200 यूनिट जो है वो बिल आए। और हालांकि ऐसा कोई कहीं पे भी नहीं होता। एक आम घर जहां पर जो है सिर्फ 2 पंखे, 4 बल्ब, 1 मोटर और 1 स्त्री हो, उसका भी जो बिल आता है वो 300 यूनिट तक आता है। तो प्रोटेक्टेड सार्फिन वाला तो बिल्कुल भी हुकूमत का दावा जो है वो गलत होता है। लेकिन सबसे अहम बात जो आज की है, जो हमें बताया गया है कि जो मुफ्त बिजली के जो यूनिट्स जिनको मिलते हैं वो वापडा के और डिस्कोस जो 10 तकसीम कार कंपनियों के अफसरान और मुलाजमीन को मिलते हैं, उस हवाले से हुकूमत जो है फैसला लेने जा रही है। समरी तैयार की जा चुकी है कि ये मुफ्त यूनिट जो है वो ख़त्म किया जाएँ और इस हवाले से बहुत जल्द जो है काबीना इसकी मंजूरी देगी। इसके अलावा बहुत से अवामिल जो हैं बताए गए हैं कि जो टैरिफ में जो इजाफे के हवाले से है। और ये बताया गया है कि कल वज़ीर आज़म आपने कहा कि जो वापडा के मुलाजमीन हैं उनको यूनिट मिल रहे थे उन्हें ख़त्म किया जाएगा। क्या ये तमाम तर यूनिट्स ख़त्म किए जाएंगे या मरहलावार इनमें कमी लाई जाएगी? उसके अलावा कोई और भी ऐसे महकमा जात हैं जहां पर इनको मुफ्त बिजली मिल रही हो, मुफ्त यूनिट्स मिल रहे हों? जी बिल्कुल, एक तो इसमें वापडा के एम्प्लॉयज़ हैं, उसके अलावा जो 10 तकसीम कार कंपनियों के जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो अफसरान हैं जिनको मुफ्त यूनिट्स मिलते हैं। और ये जो यूनिट्स हैं ये करोड़ों यूनिट्स हैं जो कि इसी तरह ही मुफ्त में इनको जो है बांटे जाते हैं। इसके अलावा जो है ऐसे इदारे हैं जिस तरह MES है वो सब्सिडी में देता है। अदलिया के भी कुछ ऐसे हैं जिनको ओवरऑल जो है उनकी सब्सिडी के हवाले से में कंसर्न किए जाते हैं। लेकिन सेक्रेटरी पावर डिवीज़न ने बताया है कि वो जो सब्सिडी ले रहे हैं वो उनके इदारे हमें फुल पेमेंट करते हैं। लेकिन जो वापडा और जो 10 तकसीम कार कंपनियों जिसमें आइस्को, लेस्को, पेस्को जितने भी जो कंपनियां हैं जो सरकारी कंपनियां हैं, इनके जो अफसरान हैं और मुलाजमीन जितना स्केल ऊपर होता जाएगा, ग्रेड ऊपर होता जाता है, इतने फ्री यूनिट्स जो हैं इनको मिलते हैं और इनके बिल्कुल। अच्छा अवैस, एक और अहम मामला, इसका मुख्तसरन जवाब दीजिएगा कि एक सबसे बड़ा मसला जो आवाम को कीमत अदा करनी पड़ती है, लाइन लॉसेस, जिनके जो वाजबात हैं वो आवाम के बिलों में डाले जाते हैं, इसके सद्देबाब के लिए भी कोई इक़दाम किए जाएंगे? देखें, इस हवाले से जो इंजीनियर खुरम दस्तगीर हैं
وہ اور اس سے پہلے حماد اظہر جتنے بھی جو وزراء گزرے ہیں یہ ان کی نااہلی ہے، اور جو کہ ان کو کرنا چاہیے تھا کہ لائن لاسز پہ قابو پانا چاہیے تھا، بدقسمتی سے لائن لاسز پہ قابو نہیں پایا جا سکا، اور بجلی چوری اور لائن لاسز کا ذمہ دار عام صارف میں اور آپ اور ہمارے ساتھ جتنے بھی جو ناظرین ہیں ان کو جو ہے اس اضافی بلوں کی مد میں جو ہے وہ قیمت ادا کرنی ہوتی ہے، جو کہ پاور ڈویژن لائن لاسز کو کنٹرول کرنے میں بالکل ناکام رہا ہے، اور جو چیئرمین جو نیپرا ہے اور نیپرا اتھارٹی ہے وہ بارہا یہ بتا چکے ہیں کہ لائن لاسز میں بالکل بھی کسی طور پر بھی کمی نہیں لائی جا سکتی، اور نہیں لائی جا سکی لائن لاسز میں۔ بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا ویس۔ آگے بڑھیں گے۔ ماہر معیشت فاروق سلیم کا کہنا ہے کہ بجلی کے نرخ میں اضافے کی ذمہ داری نگران حکومت پر عائد نہیں ہوتی، اس کی وجہ 15 سے 20 سال کی پالیسیاں ہیں۔ نگران حکومت IMF سے معاہدے کے باعث بجلی پر سبسڈی نہیں دے سکتی۔ ایک آپشن ہے کہ بجلی کے بل میں 30% ٹیکس ہوتے ہیں، ان میں حکومت کمی کر سکتی ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری نگران حکومت پہ نہیں آتی۔ جو جس تیز رفتاری سے بجلی کا ٹیرف بڑھا ہے، یہ نتیجہ ہے ان معاشی پالیسیز کا جو ہم نے پچھلے آپ سمجھیے کہ 15-20 سالوں سے ہم اپنائے بیٹھے ہیں۔ تو ایک تو ذمہ داری جو ہے وہ نگران حکومت کے اوپر نہیں آتی۔ دوسرا ڈپینڈ کرتا ہے کہ کل کس قسم کا فیصلہ کرتے ہیں ریلیف دینے والا۔ اگر تو سبسڈی ہے تو پھر تو IMF اس کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اگر کچھ اس قسم کا فیصلہ ہے کہ ٹیکس جو اس وقت آپ کے اور میرے بجلی کے بلوں میں آ رہا ہے، اگر آپ اپنے گھر کا، دفتر کا یا دکان کا بجلی کا بل نکال کے دیکھیں تو اس میں لگ بھگ 30% جو اماؤنٹ آتی ہے وہ ٹیکس کی آتی ہے۔ اس میں کوئی چھوٹ دی جا سکتی ہے اس شرط کی بنیاد پہ کہ وہ والا ٹیکس جو ہے وہ کسی ڈائریکٹ طریقے سے کہیں کسی اور شعبے سے اکٹھا کر لیا جائے گا۔ تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ 30% تک جو ریٹ ہے، جو ٹیرف ہے، جو بجلی کا بل ہے، اس میں چھوٹ دی جا سکتی ہے اگر ٹیکسز کو کچھ عرصے کے لیے سسپینڈ کر دیا جائے۔ دیکھیے، لگ بھگ 500 ارب روپے کا بجلی کے شعبے کے اندر سالانہ نقصان ہو رہا ہے، جس میں سے لگ بھگ 6 سے 7 ارب روپیہ ایسا ہے جو کہ مفت بجلی کی مد میں دیا جاتا ہے۔ اگر وہ ختم بھی کر دیا جائے تو اس کا جو نتیجہ سامنے آئے گا عام صارف کے لیے وہ کچھ خاص نہیں ہوگا۔ وہ آپ سمجھیے کہ کچھ پیسوں کا جو ہے فرق پڑے گا، تو اس سے کچھ خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہیں آ سکتا، صرف وہی ایک سٹیپ اٹھانے کے نتیجے میں۔ تو معاملہ بڑا ہے، اگر ریلیف دینی ہے تو وہ کسی اور سورس سے اکٹھی ہونی ہوگی، اور ریڈلی ریلیف جو ہے وہ ٹیکسز کی چھوٹ سے ہی مل سکتی ہے۔ تاجروں نے بجلی کے نرخ میں بے تحاشا اضافہ مسترد کر دیا۔ چیئرمین انجمن تاجران سپریم کونسل نعیم میر کا کہنا ہے کہ بجلی کے بلوں کے خلاف پرامن احتجاج جاری رہے گا۔ 200 یونٹ والے صارفین کے بلوں میں تمام ٹیکس ختم کیے جائیں۔ معزز تاجر بھائیوں، بجلی کے بلوں نے عام عوام اور تاجران پاکستان کی مت مار دی ہے۔ مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے پاکستان کے 24 کروڑ عوام سراپائے احتجاج ہیں۔ بجلی کی قیمت بھی بڑھی ہے، اور ساتھ بجلی پر لگنے والے ٹیکسز جو ہیں، جو ہوش ربا ٹیکسز ہیں، وہ بھی بے پناہ ہو چکے ہیں، جو قابل برداشت نہیں رہے۔ آج ایک بجلی کے بل پر 40 سے 50% تک ٹیکسز ادا کیے جا رہے ہیں۔ بالکل احتجاج کرنا آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے، ضرور کیا جائے گا۔ مہنگائی کے خلاف احتجاجی تحریک چلائیں گے، ٹیکسز کے خلاف چلائیں گے، اور بجلی کی قیمت اور گیس کی قیمتوں کے خلاف یہ تحریک ضرور چلے گی۔ لاہور کی مارکیٹوں اور بازاروں کے نئے اوقات کار جاری کر دیے گئے۔ کمرشل مارکیٹیں پیر سے ہفتہ رات 10 بجے تک کھلی رہیں گی۔ اتوار کو دن 2 بجے سے رات 10 بجے تک مارکیٹیں کھولنے کا حکم۔ ریسٹورانٹس، ہوٹلز، کافی شاپس پیر تا جمعرات رات 11 بجے تک کھلیں گی۔ انہیں جمعے سے اتوار تک رات 12 بجے تک کھولنے کی اجازت ہوگی۔ اشیاء خورنوش کی ہوم ڈیلیوری کے لیے رات 12:30 بجے تک کا وقت مقرر کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور رافع حیدر کے مطابق فارمیسی، لیبارٹریز، پیٹرول پمپ اس پابندی سے مستثنا ہوں گے۔ ملک شاپس، تنور اور پنکچر والی دکانیں بھی کھلی رہیں گی۔ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ۔ سائفر کیس میں FIA تحقیقاتی ٹیم نے جیل میں 1 گھنٹے سے زائد تفتیش کی۔
بانی پی ٹی آئی سے خفیہ مراسلے کو مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے، سائفر کی کاپی واپس نہ کرنے اور سارے معاملے میں شاہ محمود قریشی، اعظم خان، اسد عمر کے کردار سے متعلق بھی تفتیش کی گئی۔ مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے طیب سیف سے۔ طیب، آگاہ کیجئے۔ بالکل، چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کے خلاف ایف آئی اے میں جو مقدمہ ہے اس کے حوالے سے تفتیش کی گئی ہے، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم نے جیل میں جا کے تفتیش کی ہے۔ سابق وزیر اعظم سے سائفر کے متعلق تحقیقاتی ٹیم نے سوالات کیے، جس میں سب سے اہم سوال یہ تھا کہ خفیہ دستاویز سائفر کو توڑ مروڑ کر جو ہے مضمون مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے متعلق سوال کیا گیا ہے، کیونکہ سائفر کو استعمال کرنے کے لیے جو بنی گالہ میں ایک خفیہ میٹنگ ہوئی تھی، اس کے اوپر سوال کیا گیا کہ آخر اس میٹنگ میں کون کون لوگ تھے، اس میں کس شخص نے کیا تجاویز پیش کی تھی، جبکہ خاص طور پر شاہ محمود قریشی، اعظم خان اور اسد عمر نے اس میٹنگ کے اندر کیا کیا مشورے دیے تھے، ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے جو سوالات ہیں وہ کیے گئے تھے۔ جبکہ اس کے ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ یہ سائفر کی کاپی آپ کے غیر قانونی قبضہ میں ہے، وہ آپ نے وزارت خارجہ کو واپس کیوں نہیں کی، اور ساتھ ہی یہ ریاست کے سائبر سیکورٹی سسٹم اور بیرون ملک مشن کے خفیہ مواصلاتی طریقہ کار پر بھی سمجھوتا کیوں کیا آپ نے۔ اور جو ایک اور سوال کیا گیا یہ تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی سے سائفر کی کاپی اپنے پاس آپ نے کیوں رکھی ہے، آپ نے واپس وزارت خارجہ میں جمع کیوں نہیں کروائی۔ اور ساتھ ہی چیئرمین پی ٹی آئی سے جو سوالات کیے گئے ہیں ان تمام تر سوالات کے اندر ٹھیک ہے طیب، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پی ٹی آئی نے پارٹی کے آفیشیل ہینڈل سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف سوشل میڈیا مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ پی ٹی آئی نے چیف جسٹس کے خلاف مہم میں دوہرے معیار کا الزام لگا دیا۔ پارٹی کے آفیشیل ہینڈل سے عدلیہ اور معزز جج کے خلاف بدتہذیب زبان کا استعمال، چیف جسٹس پر منافقت کا الزام۔ پی ٹی آئی کی یہ مہم صرف پاکستان سے نہیں بلکہ امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ سمیت دیگر ملکوں سے بھی چلائی جا رہی ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ہیش ٹیگ قابل اعتراض جو ہیں وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ہمارے قانون یاسین آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسین آزاد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جتنے بھی رہنما ہیں وہ خود تصاویر ان جج صاحبان کی جو فیصلہ دیتے تھے یا کیس سن رہے ہوتے تھے وہ جاری کرتے تھے ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر۔ اب باقاعدہ طور پر ایک مہم کا آغاز کیا گیا ہے، قابل اعتراض ہیش ٹیگ استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا؟ سر، بات دراصل یہ ہے کہ 2018 کے بعد جو حکومت آپ کی آئی اور جس انداز میں ان کو لایا گیا اور اس کے بعد جس کلچر کو انہوں نے جنم دیا، میرے خیال میں میری پوری پروفیشنل لائف میں نے سیاست میں وہ کچھ نہیں دیکھا جو اس دور کے 3.5 سالہ دور حکومت میں نے دیکھا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ ایک طرف جب یہ کہتے ہیں دوسری پارٹیوں پہ الزامات لگاتے ہیں اور کلیئر کہتے ہیں کہ جی یہ جج کو نہیں مانتے، یہ ججوں کی عزت نہیں کرتے، ہم تو دوسرے لوگ تو صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ معاملات کو جو ہے نا قانون اور آئین کے مطابق لے کے چلیں۔ لیکن جج کوئی بھی ہو، چاہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ کا ہو، چاہے ہائی کورٹ کا ہو یا سپریم کورٹ کا ہو، وہ جج ہے اور قانون اور آئین کے مطابق ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ برتن پرتن جو کیس ان کے سامنے جائے قانون اور آئین کے مطابق اس کا فیصلہ کرے۔ اب مثلاً کوئی جج اگر آپ کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تب بھی آپ کے پاس ریمیڈی ہے، رائٹ آف اپیل، اس کے بعد سپریم کورٹ، اور اگر اس سے ہٹ کر کوئی معاملہ ہے تو تب بھی آپ کے پاس ریمیڈی ہے، اگر آپ کے فیور یا اگینسٹ دونوں صورتوں میں ریمیڈی آپ کے پاس ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسی چیف جسٹس جن کے خلاف آج کل سوشل میڈیا پہ بہت کچھ آ رہا ہے، ان کے متعلق جتنا ریلیف شروع میں انہوں نے اس جماعت کو دیا، لوگ بھی کہتے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بہت زیادہ ریلیف مل رہا ہے۔ اکثر ہمارے لوگ یہ تصور کر لیتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جو کچھ ہے ہمارے فیور میں ہوگا تو بہت اچھا ہوگا اور ہمارے خلاف ہوگا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ جائز نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حمزہ کا اور پرویز الہی والا معاملہ سپریم کورٹ میں چلا تو اس وقت ہم سابقہ 6 صدور کے قریب تھے، ہم سپریم کورٹ میں گئے اور ہم نے سپریم کورٹ سے یہ بات کہی کہ فل کورٹ میٹنگ اور فل کورٹ اجلاس کریں، بات احساس میں بہرحال وہ ہماری بات نہیں مانی گئی۔ اب جو صورتحال ہے، جس طرح سے عمران خان صاحب کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھی، ظاہر ہے کہ ایڈیشنل سیشن جج کے آرڈر کے خلاف اپیل کا رائٹ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں تھا، اسی
دین آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے کچھ ریمارکس آئے کہ یہ کیس پراپرلی ڈیسائڈ نہیں ہوا. یہ جو سیکنڈ میرے نزدیک آنریبل سپریم کورٹ کی نہیں تھی, ہائی کورٹ کی تھی, اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جا سکتا تھا. لیکن آپ کے اس آبزرویشن سے لوگوں کو ایک اور نئی ہمت ملی کہ انہوں نے نئی باتیں کرنی شروع کر دی. اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بالکل سر, ٹارگٹ ان کو کیا جا رہا ہے کہ میں چاہوں گا آپ, چونکہ سلیم بخاری صاحب سینئر صحافی ہیں, وہ بھی ساتھ موجود ہیں, وہ بھی اس گفتگو میں اپنا حصہ ڈال لیں. سلیم بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر, یہ کیا بات ہوئی کہ اپنے حق میں فیصلہ ہو تو ہپ ہپ, اور اگر میرٹ پر فیصلہ ہو تو تھو تھو, جس طریقے سے سر ریلیف ملتا رہا ہے انہیں عدالتوں سے, جیسا کہ ابھی یاسین آزاد صاحب نے بھی حوالہ دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی اچھا خاصا ریلیف ملا ہے پاکستان تحریک انصاف کو, لیکن اب ایک کیس جس کی سماعت اب اپیل کو ہونی ہے, اس سے پہلے اس طرح کی جو مہم چل پڑی ہے, دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے یہ. بہت شکریہ آپ کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یاسین آزاد صاحب انتہائی سینئر اور قابل احترام ہیں. انہوں نے جو کچھ کہہ دیا ہے اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے اس میں کسی اضافے کی. لیکن ایک باتیں میں عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ججوں کی توہین کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے, اس کا آغاز بھی پی ٹی آئی نے کیا تھا, اور اب وہ اس کو عروج پر بھی پہنچا کے چھوڑیں گے. اگر آپ کو یاد ہو تو ارشد ملک سے شروع کر لیں بات, اور آپ نیب کے چیئرمین تک لے جائیں تو آپ کو پتا ہے جس طریقے سے ویڈیوز استعمال ہوئی, جس طرح سے سوشل میڈیا کو استعمال کیا گیا. اس کے بعد اب یہ ہمایوں دلاور صاحب سے شروع کر لیں اور عامر فاروق صاحب تک آ جائیے. یہ سب کچھ جو نئے رواج ڈالے جا رہے ہیں, پہلے بھی انہوں نے اس کی سزا بھگتی ہے. جو کچھ بھی انہوں نے ایجاد فرمایا تھا آج اسی کا شکار ہیں وہ, اور آئندہ بھی آنے والے وقت میں جو کچھ وہ اس وقت کر رہے ہیں اس کی سزا ان کو بھگتنی پڑے گی. یہ طریقہ کار جو ہے اس نے پاکستان کی اخلاقی, قانونی, آئینی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے. یہ بھاڑے کے جو ٹٹو ہائر کیے ہوئے ہیں, جن کو کبھی کے پی کے کی حکومت پیسے دیتی تھی, کبھی مرکز سے پیسے ملتے تھے ان کو, کبھی منسٹری آف انفارمیشن دیتی تھی, یہ جو کرائے کے ٹٹو اور بھاڑے کے ٹٹو رکھے ہوئے ہیں, انہوں نے ان کا کام صرف پاکستان کی تذلیل کرنا, پاکستان کے اداروں کی تذلیل کرنا, پاکستان کے ججوں کی تذلیل کرنا, یہ ہی ان کا کام ہے. اور پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ یہ بہت بڑا مارکا سر کر رہے ہیں. در حقیقت پاکستان کی تذلیل اور تحقیق کا باعث بن رہے ہیں. یہ دنیا بھر میں ان اوورسیز پاکستانی نے جو پی ٹی آئی کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں, جس طرح کی حرکات کی ہیں وہ قابل مذمت ہیں. پاکستان کے پاسپورٹ جلانا, پاکستان کے جھنڈے جلانا, یہ کون سی غیرت مند قوم کرتی ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا. ان بے غیرتوں سے کسی نہ کسی کو سوال تو پوچھنا چاہیے کہ اپنے ملک کا جھنڈا اور پاسپورٹ جلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہی سب کچھ اب وہ عدالتوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. اپنی کرتوتوں پر غور تو وہ کبھی کریں گے نہیں, کیونکہ اس کا رواج ہی نہیں ڈالا. جھوٹ کو لے کے اور جھوٹے اپنے بیانیے بنا کے, آپ کو میں ایک مثال دے دوں کہ سائبر جیسا بیانیہ بنا کے خود ہی اس کی تردید بھی موصوف نے خود ہی کی, جنہوں نے بیانیہ بنایا تھا جب یہ کہا کہ سائفر از بیہائنڈ مائی بیک, اور یہ سازش یہ امپورٹ نہیں ہوئی تھی بلکہ یہ تو یہیں تیار ہوئی تھی. تو مجھے بتائیے آپ کہاں کہیں رکیں گے یا نہیں رکیں گے؟ وہ سر بالکل یہ سلسلہ رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا بدقسمتی سے. بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب اور یاسین آزاد صاحب, آپ دونوں شخصیات کا. نگران وفاقی وزیر صنعت و تجارت گوہر اعجاز کی وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی تعریف. گوہر اعجاز کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے زبردست کام کیا. محسن نقوی کی کوششوں سے رواں سال کپاس کی 1,25,00,000 گانٹھیں متوقع ہیں. لاہور میں پریس کانفرنس میں نگران وفاقی وزیر صنعت و تجارت گوہر اعجاز نے کہا کہ پیداوار کی ڈیجیٹلائزیشن کے بغیر ترقی نہیں کی جا سکتی. صنعت کاروں کو ساتھ لے کر چلنا حکومت کا فرض ہے. صنعت کاروں کو اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہوگا. اس سال 50 لاکھ بیل کاٹن ہوئی تھی. اس سال 6 مہینے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے محنت کی اور اس کا رزلٹ سامنے ہے کہ صرف 6 مہینے کی محنت سے 1,25,00,000 50 لاکھ گٹھری سے کتنی بڑی 1,25,00,000 6 مہینے ابھی نہیں ہوئے. میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کراپ. تو اتنا پوٹینشل ہے میرے ملک میں, ہمارے ملک میں, ہم سب کے ملک میں ایسی صنعتیں لگی ہوئی ہیں. ایسا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جو کہ سیلز ٹیکس کے سسٹم میں نہیں. میں نے نہ صرف ڈیجیٹلائزیشن کرنی ہے بلکہ پورے نظام کو فرام کاٹن ٹو ریٹیل اس کو سسٹم میں لے کے آنا ہے اس کامرس میں, تاکہ ملک کا ریونیو بھی ایک ایک پیسہ وہ ملک کے ریونیو میں بھی شامل ہو.